Assalamu alaikum CSS aspirants. Welcome back to Pakistan Officers Academy, your trusted guide for CSS English Literacy and Composition. दोस्तों पार्ट 3 में हम वोकेबलरी और लैंग्वेज स्किल्स के एक और क्रिटिकल स्टेज पर हैं। पिछले लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 23 पेयर ऑफ वर्ड्स कवर किया था, जो CSS एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ज़रूर देखें। आज हम फोकस करेंगे लेक्चर नंबर 24 होगा टॉप 20 मस्ट नो आइडियम्स एंड फ्रेजेस पर। आइडियम्स और फ्रेजेस एग्ज़ाम में शॉर्ट, प्रेसी और इम्प्रेसिव आइडियाज़ कन्वे करने के लिए यूज़ होते हैं। ये आपकी ऐसे प्रेसी और कॉम्प्रिहेंजन में एग्जामिनर को इम्प्रेस करते हैं। इस लेक्चर में हम पहले आइडियम्स और फ्रेजेस की डेफिनेशन समझेंगे और फिर सीएसएस एग्ज़ाम्स के लिए टॉप 20 आइडियम्स और फ्रेजेस एग्जाम्पल्स के साथ कवर करेंगे। नोटबुक रेडी करें और फोकस बनाएं। चलते हैं टॉप आइडियम्स और फ्रेजेस की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम आइडियम्स की डेफिनेशन देखते हैं कि असल में आइडियम्स होते क्या हैं। आइडियम्स आर शॉर्ट एक्सप्रेशंस whose meaning is different from the literal meaning of the words. आइडियम्स छोटे छोटे फ्रेजेस या एक्सप्रेशंस होते हैं जिनका लिटरल मतलब अलग होता है। इनका असली मीनिंग समझना ज़रूरी है क्योंकि ये वर्ड्स के लिटरल सेंस से डिफरेंट होते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंजन और राइटिंग में डेप्थ और सोफिस्टिकेशन ऐड करती हैं। अब अगली लाइन है, दे आर यूज्ड इन essay, prose and comprehension to express ideas concisely and naturally. आइडियम्स का यूज़ आइडियाज़ को कंसाइज और नेचुरली एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है। ये सेंटेंसेस को फ्लुएंट और एक्सप्रेसिव बनाते हैं। स्पेशली एसेज और प्रेसी में ये राइटिंग को ज़्यादा अट्रैक्टिव और रीडर फ्रेंडली बनाते हैं। अब अगली लाइन है, करेक्ट यूजेज ऑफ आइडियम्स शोज स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर लैंग्वेज एंड मेक्स राइटिंग इम्प्रेसिव। अगर आइडियम्स एक्यूरेटली और कॉन्टेक्स्ट के साथ यूज़ किए जाएं तो ये राइटर की लैंग्वेज कमांड को हाईलाइट करते हैं। राइटिंग नॉट ओनली फ्लुएंट लगती है बल्कि एग्जामिनर को स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन भी मिलता है। आइडियम्स का सही यूज़ सोफिस्टिकेशन और नेचुरल एक्सप्रेशन दोनों दिखाता है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्रेजेस की डेफिनेशन। इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं कि फ्रेजेस असल में होते क्या हैं। पहली लाइन में लिखा गया है, फ्रेजेस आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट टू कन्वे अ स्पेसिफिक मीनिंग। फ्रेजेस एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जो मिलकर एक सिंगल मीनिंग कन्वे करता है। ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर में एक यूनिट की तरह काम करता है और मीनिंग को क्लियरली एक्सप्रेस करता है। समझने का तरीका ये है कि हर फ्रेज़ अपने आप में एक कंप्लीट थॉट नहीं देता, लेकिन सेंटेंस में ऐड होने पर मीनिंग को इन्हेंस करता है। अगली लाइन में लिखा हुआ है, दे इन्हेंस क्लियरिटी, कोहेरेंस एंड स्टाइल इन राइटिंग। फ्रेजेस राइटिंग को कंसाइज और स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं। ये सेंटेंस को फ्लो और कोहेरेंस देते हैं और आइडियाज़ नेचुरली कनेक्ट होते हैं। फ्रेजेस के यूज़ से राइटिंग प्रोफेशनल और पॉलिश्ड लगती है, जो सीएसएस एग्ज़ाम्स में हाई मार्क्स के लिए ज़रूरी है। अब अगली लाइन है, यूजिंग फ्रेजेस करेक्टली इज़ एसेंशियल फॉर सीएसएस एसे, प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंजन सेक्शंस। एक्यूरेट फ्रेजेस यूज़ करना एसे, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंजन में क्लियरिटी और एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करता है। ये लैंग्वेज कमांड और राइटिंग स्किल्स को डेमोस्ट्रेट करता है। इनकरेक्ट या इनएप्रोप्रिएट फ्रेज यूज से सेंटेंस ऑकवर्ड और कंफ्यूजिंग लग सकता है, जो मार्क्स डिडक्ट का सबब बन सकता है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ टॉप आइडियम्स जो इम्पोर्टेंट है, जो हर साल मोस्टली हर साल सीएसएस एग्ज़ाम्स और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं।
سب سے پہلے نمبر پر ہے آئیڈیم بلیسنگ ان ڈسگائز، جس کی انگلش میننگ ہے سم تھنگ گڈ دیٹ انیشلی سیمڈ بیڈ، اور اردو معنی اس کی یہ ہے ایسی چیز جو پہلے بری لگے لیکن بعد میں فائدہ مند ثابت ہو۔ یہ آئیڈیم یوز ہوتا ہے جب کوئی سچویشن پہلی نظر میں نیگیٹو یا ان فیوریبل لگے، لیکن لاجیکلی دیکھا جائے تو اس کا نتیجہ پازیٹیو یا فائدہ مند نکلتا ہے۔ اس کا ڈیپر سینس یہ ہے کہ لائف میں چیلنجز یا انیکسیپٹیڈ پرابلمس کبھی کبھی چھپی ہوئی اپرچونیٹیز یا فائدہ لے کر آتی ہیں۔ سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انیشل ڈیفیکلٹی کے اندر کوئی ان ایکسیپٹیڈ بینیفٹ بھی ہو سکتا ہے جو شاید ترنت سمجھ میں نہ آئے۔ اس کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ ایگزامپل ہے لوزنگ دیٹ جاب واز اے بلیزنگ ان ڈسگائز۔ انیشل فیز یہ ہے جاب لوز نیگیٹو اور اسٹریسفل ہے، ٹینشن اور انسرٹنٹی کریٹ ہوتی ہیں، اور اس کا نتیجہ پازیٹیو شاید بیٹر کیریئر اپورچونٹی ملے یا پرسنل گروتھ اور اسکلس امپروو ہوئی۔ یہ آئیڈیم کلیئرلی دکھاتا ہے کہ پہلی نظر میں جو چیز بری لگتی ہے اس کا اصلی ایفیکٹ کبھی کبھی انیکسیپٹیڈلی بینیفیشل ہوتا ہے۔ اب اگلا آئیڈیم ہے ونس ان اے بلو مون، جس کی انگلش میننگ ہے ویری ریئرلی، اور اردو میننگ ہے بہت کم، شاذ و نادر۔ یہ آئیڈیم یوز ہوتا ہے جب کوئی کام یا ایونٹ بہت ہی ریئر یا ان کامن ہو۔ اس کا ڈیپر سینس یہ ہے کہ فریکوینسی بہت کم ہے اور یہ سچویشن یا ایکشن نارمل یا ریگولر نہیں ہے۔ سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز ان یوزول اور ان فریکوینٹ ہو تو ہم یہ آئیڈیم یوز کرتے ہیں۔ اس کو ایگزامپل کے ذریعے دیکھیں تو ایک سینٹینس سے ہی وزٹس ہز ولیج ونس ان اے بلو مون۔ انیشل آبزرویشن ہے سینٹینس میں وہ پرسن نارملی اپنے گاؤں نہیں جاتا، یہ ایکٹیویٹی ریئر ہے۔ میننگ اس کی ہائی لائٹ ہے کہ وزٹس بہت کم ہوتی ہیں، آلموسٹ ریئرلی۔ یہ آئیڈیم کلیئرلی شو کرتا ہے کہ ایونٹ فریکوینسی ایکسٹریملی لو ہے اور سچویشن کو کنسائز اور ایکسپریسو طریقے سے ڈسکرائب کرتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا آئیڈیم ہے برن دا مڈ نائٹ آئل، اور انگلش میننگ ہے اس کی ٹو ورک لیٹ ایٹ نائٹ۔ اردو میننگ ہے رات دیر تک محنت کرنا یا دیر رات تک کام کرنا۔ یہ آئیڈیم یوز ہوتا ہے جب کوئی انسان یا اسٹوڈنٹ رات کے وقت، جب عام طور پر لوگ سو رہے ہوں، محنت یا اسٹڈی کر رہا ہو۔ اس کا ڈیپر سینس یہ ہے کہ ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ کا ہائی لیول دکھاتا ہے اور ایفرٹ کو ایمفیسائز کرتا ہے۔ سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہارڈ ورک اور پرسسٹنس کو ڈسکرائب کرتے وقت اسپیشلی اسٹڈی یا پروفیشنل کانٹیکسٹ میں یہ آئیڈیم پرفیکٹ فٹ ہے۔ اس کا ایگزامپل ہے سی ایس ایس ایسپائرنٹس آفن برن دا مڈ نائٹ آئل۔ انیشل آبزرویشن ہے سینٹینس میں کہ سی ایس ایس کینڈیڈیٹس رات کے وقت بھی اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس کا میننگ یہ ہے ان کی پریپریشن انٹینس اور ڈیمانڈنگ ہے اور سکسیس کے لیے ایکسٹرا ایفرٹ ضروری ہے۔ یہ آئیڈیم کلیئرلی دکھاتا ہے کہ ڈیڈیکیشن اور ہارڈ ورک کو کنسائز اور ایکسپریسو طریقے سے سی ایس ایس ایسے کمپریہنجن اور رائٹنگ میں کیسے ڈسکرائب کیا جاتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا آئیڈیم ہے ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ۔ اس کی انگلش میننگ ہے ٹو سے ایگزیکٹلی دا کریکٹ تھنگ۔ اردو میننگ ہے بالکل درست بات کہنا۔ یہ آئیڈیم یوز ہوتا ہے جب کوئی انسان بالکل صحیح اور پریسائز بات کرتا ہے یا کسی پرابلم یا ایگزیکٹ سولوشن پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے۔ اس کا ڈیپر سینس یہ ہو سکتا ہے کہ بات اتنی ایکوریٹ ہو کہ مس انڈرسٹینڈنگ یا کنفیوژن کا اسکوپ نہ رہے۔
समझने का तरीका ये है कि जब कोई स्टेटमेंट या ऑब्जर्वेशन परफेक्टली सिचुएशन से मैच करे तो ये आइडियम अप्लाई होता है। अब इसका एग्जांपल है, हर आंसर हिट द नेल ऑन द हेड। उसका आंसर नॉर्मल से ज़्यादा प्रिसाइज और एग्जैक्ट था। उसने बिल्कुल सही पॉइंट पॉइंट आउट किया है, जो है कॉन्टेक्स्ट में परफेक्ट फिट होता है। ये आइडियम क्लियरली दिखाता है कि बात का कोर और एक्यूरेसी एग्जाम स्टाइल राइटिंग या कन्वर्सेशन में कैसे हाईलाइट होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला आइडियम है स्पिल द बीन्स। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू रिवील सीक्रेट और उर्दू मीनिंग है राज अफ़शा करना। ये आइडियम यूज़ होता है जब कोई इंसान जाने अनजाने में किसी सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ कर देता है। इसका इसका डीपर सेंस ये है कि इंफॉर्मेशन नॉर्मली हिडन होनी चाहिए, लेकिन किसी वजह से पब्लिकली या किसी के सामने आ जाती है। समझने का तरीका ये है कि सीक्रेट को रिवील करना इनअटेंशनली या एक्सीडेंटली इस आइडियम का कोर आइडिया है। इसका एग्जाम्पल है, ही एक्सीडेंटली स्प्लिट द बीन्स अबाउट द प्लान। वो इंसान सीक्रेट रिवील कर गया लेकिन गलती से। प्लान का कॉन्फिडेंशियल डिटेल अब सबको पता चल गया। ये आइडियम क्लियरली दिखाता है कि किसी सीक्रेट या डिस्क्लोज होना और उसका अनअटेंडेड अनअटेंडेड इम्पैक्ट कैसे कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्रेस होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला आइडियम है थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन, इसकी इंग्लिश मीनिंग है इन ऑल सिचुएशंस स्पेशली हार्ड टाइम्स। उर्दू मीनिंग है हर हाल में, ख़ास तौर पर मुश्किल हालात में। ये आइडियम यूज़ होता है जब कोई इंसान या चीज़ हर कंडीशन में साथ रहे, चाहे सिचुएशन इजी हो या डिफ़िकल्ट। इसका डीपर सेंस ये है कि लॉयल्टी और सपोर्ट अनकंडीशनल हो और मुश्किल वक्त में भी हेल्प या कंपेनियनशिप कंटिन्यू रहे। समझने का तरीका ये है कि जो साथ सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं बल्कि हर चैलेंज में देता है, वो थ्रू थिक एंड थिन का इंसेंस है। इसका एग्जाम्पल है, ट्रू फ्रेंड्स स्टे विथ यू थ्रू थिक एंड थिन। असली दोस्ती सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं बल्कि प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस में भी साथ रहे। लॉयल फ्रेंड्स हर कंडीशन में सपोर्ट करते हैं। ये आइडियम क्लियरली दिखाता है कि ट्रस्ट, लॉयल्टी और कंसिस्टेंसी को कंसाइज और एक्सप्रेसिव तरीके से कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला आइडियम देखते हैं। अगला आइडियम है बाय हुक एंड बाय क्रुक। इसकी इंग्लिश मीनिंग है बाय एनी मीन्स अननेसेसरी। उर्दू मीनिंग है किसी भी मुमकिन तरीके से, चाहे कोई रास्ता भी अख्तियार करना पड़े। ये आइडियम यूज़ होता है जब कोई इंसान किसी गोल या अचीव करने के लिए हर पॉसिबल मेथड या तरीका एडॉप्ट करता है। इसका डीपर सेंस ये है कि सक्सेस या ऑब्जेक्टिव हासिल करना इम्पोर्टेंट है, चाहे उसकी उसके लिए कन्वेंशनल या अनकन्वेंशनल वेज एडॉप्ट करने पड़े। समझने का तरीका ये है कि डिटर्मिनेशन और परसिस्टेंस को डिस्क्राइब करने करने के लिए आइडियम परफेक्ट फिट होता है। इसका एग्जाम्पल है, ही वांटेड टू पास द एग्जाम बाय हुक और बाय क्रुक। उसका गोल क्लियर है, एग्जाम पास करना, चाहे वो ऑर्डिनरी प्रिपरेशन हो या एक्स्ट्रा एफर्ट। उसने हर पॉसिबल वे यूज़ किया गोल अचीव करने के लिए। ये आइडियम क्लियरली दिखाता है कि डिटर्मिनेशन और रिसोर्सफुलनेस को कंसाइज और एक्सप्रेसिव तरीके से कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। अब अगला आइडियम है द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। इसका इंग्लिश मीनिंग है इट इज़ योर टर्न टू टेक एक्शन। उर्दू मीनिंग है अब फैसला या अमल आप पर मुनहसर है। ये आइडियम यूज़ होता है जब किसी सिचुएशन में नेक्स्ट स्टेप लेना किसी दूसरे इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो।
اس کا ڈیپر سینس یہ ہے کہ ڈیسیشن یا ایکشن کا کنٹرول اب آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کے رسپانس کا امپیکٹ اگلا فیز ڈیفائن کرے گا۔ سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ رسپانسبلٹی اور انیشیٹو کو ڈسکرائب کرتے وقت یہ آئیڈیم پرفیکٹلی فٹ ہوتا ہے۔ اس کا ایگزامپل ہے آئی ہیو ڈن مائی پارٹ ناؤ دا بال از ان یور کورٹ۔ اسپیکر نے اپنی رسپانسبلٹی کمپلیٹ کر دی ہے، اب اگلا ایکشن یا ڈیسیشن ریسیور کے ہاتھ میں ہے۔ یہ آئیڈیم کلیئرلی دکھاتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اور ڈیسیشن میکنگ کو کنسائز اور ایکسپریسو طریقے سے کیسے ایکسپلین کیا جاتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگلا آئیڈیم۔ اگلا آئیڈیم ہے بیک ٹو اسکوائر ون۔ اس کی انگلش میننگ ہے ٹو اسٹارٹ اور فرام دا بگننگ۔ اردو میننگ ہے دوبارہ آغاز کرنا، ابتدا سے شروع کرنا۔ یہ آئیڈیم یوز ہوتا ہے جب کوئی کام یا پلان فیل ہو جائے اور ہمیں پھر سے اسٹارٹنگ پوائنٹ سے شروع کرنا پڑے۔ اس کا ڈیپر سینس یہ ہے کہ پریویس ایفرٹ کا یا پروگریس کا امپیکٹ کینسل ہو جاتا ہے اور ہم واپس اوریجنل اسٹیج پر آ جاتے ہیں۔ سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ فیلیور یا سیٹ بیک کے کانٹیکسٹ میں یہ آئیڈیم سچویشن کو کنسائز اور ایکسپریسو طریقے سے ڈسکرائب کرتا ہے۔ اس کا ایگزامپل ہے دا پروجیکٹ فیلڈ اینڈ وی ور بیک ٹو اسکوائر ون۔ پروجیکٹ اٹیمپٹ انسکسیسفل رہا، پرانے ایفرٹ کا رزلٹ افیکٹو نہیں ہوا اور ٹیم کو پھر سے شروع کرنا پڑا۔ یہ آئیڈیم کلیئرلی دکھاتا ہے کہ سیٹ بیک یا فیلیور کے بعد ری اسٹارٹ کی نیسیسٹی کو کیسے کنسائز اور امپیکٹ فل طریقے سے ایکسپریس کیا جاتا ہے۔ اب اگلا آئیڈیم ہے اے پیس آف کیک۔ اس کی انگلش میننگ ہے سم تھنگ ویری ایزی۔ اردو میننگ ہے بہت آسان، جیسے کہ کھیل ہو۔ یہ آئیڈیم یوز ہوتا ہے جب کوئی کام یا ٹاسک بہت سمپل اور ایفرٹ لیس ہو۔ اس کا ڈیپر سینس یہ ہے کہ ٹاسک میں ڈیفیکلٹی منیمل ہو اور کوئی اسٹریس یا اسٹرگل انوالو نہ ہو۔ سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے اور مینیجیبل سچویشنز کو ڈسکرائب کرتے وقت یہ آئیڈیم پرفیکٹ فٹ ہے۔ اس کا ایگزامپل ہے دس کوشچن واز اے پیس آف کیک۔ کوشچن اٹیمپٹ کرنا ایفرٹ لیس تھا، کوشچن سولو کرنا سمپل تھا، ٹینشن یا ڈیفیکلٹی نہیں تھی۔ یہ آئیڈیم کلیئرلی دکھاتا ہے کہ کسی کام کی ایزی کو کنسائز اور ایکسپریسو طریقے سے کیسے ڈسکرائب کیا جاتا ہے جو سی ایس ایس رائٹنگ اور کمپریہنجن میں امپیکٹ فل لگتا ہے۔ اب اگلا آئیڈیم میں بریک دا آئس۔ انگلش میننگ ہے ٹو انیشیٹ کنورزیشن ان اے سوشل سیٹنگ۔ اردو میننگ ہے محفل میں بات چیت کا آغاز کرنا، ماحول کو دوستانہ بنانا۔ یہ آئیڈیم یوز ہوتا ہے جب کسی سوشل یا فارمل سیٹنگ میں لوگ انیشلی ہیزیٹینٹ یا ریزروڈ ہوں اور کوئی انسان فرینڈلی یا لائٹ ہارٹیڈ ایکشن کر کے کنورزیشن اسٹارٹ کرتا ہے۔ اس کا ڈیپر سینس یہ ہے کہ آکورڈنس کو ریموو کرنا اور انوائرمنٹ کو کمفرٹیبل بنا کے انٹریکشنز کو فیسیلیٹ کرنا۔ سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سوشل بیریئرز یا ہیزیٹیشن کو دور کرتے وقت یہ آئیڈیم پرفیکٹلی فٹ ہوتا ہے۔ اس کا ایگزامپل ہے ہی ٹولڈ اے جوک ٹو بریک دا آئس ایٹ دا میٹنگ۔ میٹنگ میں شاید لوگ ہیزیٹینٹ یا کوائٹ تھے، اس نے فرینڈلی جوک ٹیل کیا جو کنورزیشن اور انٹریکشن کا اسٹارٹنگ پوائنٹ بنا۔ یہ آئیڈیم کلیئرلی دکھاتا ہے کہ سوشل سچویشنز میں انوائرمنٹ فرینڈلی اور ریلیکسڈ بنانے کا طریقہ کنسائز اور ایکسپریسو فارم میں کیسے ڈسکرائب ہوتا ہے۔ اب اگلا آئیڈیم ہے بائٹ دا بلٹ، جس کی انگلش میننگ ہے ٹو انڈیور اے پینفل سچویشن کوراجیسلی۔ اردو میننگ ہے مشکل یا تکلیف دہ صورتحال کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرنا۔ یہ آئیڈیم یوز ہوتا ہے جب کوئی انسان ڈیفیکلٹ یا پینفل سچویشن فیس کرتا ہے اور اس کا سامنا کریج اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کا ڈیپر سینس یہ ہے کہ اوائڈنس یا
ڈیلے کا آپشن نہیں ہے اور سچویشن کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ایکشن لینا ضروری ہے۔ سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ چیلنجز کو ڈائریکٹلی فیس کرنا اسٹریس یا فیئر کے باوجود اس آئیڈیم کا سینس ہے۔ اس کا ایگزامپل ہے شی ڈیسائیڈڈ ٹو بائٹ دا بلیٹ اینڈ ایکسیپٹ دا چیلنج۔ چیلنج مشکل اور ڈیمانڈنگ ہے، اس نے ہمت دکھائی اور ڈیفیکلٹ ٹاسک کو ایکسیپٹ کیا ہیزیٹیشن کے باوجود۔ یہ آئیڈیم کلیئرلی دکھاتا ہے کہ کریج اور ڈٹرمنیشن کو کنسائز اور ایکسپریسو طریقے سے کیسے ڈسکرائب کیا جاتا ہے جو سی ایس ایس ایسے اور کمپریہنژن میں امپیکٹ فل رائٹنگ کے لیے یوزفل ہے۔ اب اگلا آئیڈیم ہے کال اٹ اے ڈے، جس کی انگلش میننگ ہے ٹو اسٹاپ ورکنگ آن سم تھنگ۔ اردو میننگ ہے کسی کام کو ختم کرنا یا اب مزید کام نہ کرنا۔ یہ آئیڈیم یوز ہوتا ہے جب کوئی کام یا ٹاسک کمپلیٹ ہو جائے اور فردر ایفرٹ اننیسیسری ہو اور انسان ڈیسائیڈ کرے کہ اب کام اسٹاپ کریں گے۔ اس کا ڈیپر سینس یہ ہے کہ ایگزاشن، کمپلیشن یا ایفیشنسی کے بیسس پر ڈیسیشن لینا ضروری ہو جائے۔ سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کام کو کنکلوڈ کرتے وقت اور اننیسیسری ایفرٹس اوائڈ کرتے وقت یہ آئیڈیم پرفیکٹ فٹ ہے۔ اس کا ایگزامپل ہے آفٹر کمپلیٹنگ دا رپورٹ دے ڈیسائیڈڈ ٹو کال اٹ اے ڈے۔ رپورٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور فردر ورک ریڈنڈنٹ ہے، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب کام اسٹاپ کریں گے اور ریسٹ لیں گے۔ یہ آئیڈیم کلیئرلی دکھاتا ہے کہ ورک لوڈ مینیج کرنے اور پروڈکٹیو ڈیسیشن لینا کنسائز اور ایکسپریسو طریقے سے سی ایس ایس یا رائٹنگ میں کیسے ریپریزنٹ ہوتا ہے۔ اگلا آئیڈیم ہے کاسٹ این آرم اینڈ اے لیگ۔ انگلش میننگ ہے ویری ایکسپینسو۔ اردو میننگ ہے بہت مہنگا، جس کی قیمت بہت زیادہ ہو۔ یہ آئیڈیم یوز ہوتا ہے جب کوئی چیز بہت زیادہ ایکسپینسو ہو اور اس کا کاسٹ آرڈنری یا ریزنیبل سے کافی اوپر ہو۔ اس کا ڈیپر سینس یہ ہے کہ مانیٹری ویلیو کے کانٹیکسٹ میں ایگزاجریشن یوز کر کے ایمفیسس دیا گیا ہے۔ اصلی میننگ یہ ہے کہ چیز کی ویلیو بہت ہائی ہے۔ سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہائی کاسٹ یا لگژری آئٹمس کو ڈسکرائب کرتے وقت یہ آئیڈیم کنسائز اور ایکسپریسو فارم میں فٹ ہے۔ اس کا ایگزامپل ہے دیٹ لگژری کار کاسٹ این آرم اینڈ اے لیگ۔ کار کا پرائس بہت زیادہ ہے، یہ آرڈنری افورڈیبلٹی سے بہت اوپر ہے اور پرچیز ڈیسیشن سگنیفیکنٹ فائنینشیل امپیکٹ کریٹ کرتا ہے۔ یہ آئیڈیم کلیئرلی دکھاتا ہے کہ ایکسپینسو آئیڈیمس یا ہائی کاسٹ سچویشنز کو سی ایس ایس ایسے پریسی اینڈ کمپریہنژن میں کیسے کنسائز اور امپیکٹ فل طریقے سے ایکسپریس کیا جاتا ہے۔ اب اگلا آئیڈیم ہے کٹ کارنرز۔ اس کی انگلش میننگ ہے ٹو ڈو سم تھنگ کوئکلی اینڈ کیئرلیسلی اور اردو میننگ ہے کسی کام کو جلدی اور غیر محتاط طریقے سے کرنا۔ یہ آئیڈیم یوز ہوتا ہے جب کوئی انسان یا آرگنائزیشن کام کو ایفیشینٹلی یا تھرولی کمپلیٹ نہ کرتے ہوئے صرف جلدی ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اس کا ڈیپر سینس یہ ہے کہ کوالٹی کمپرومائز ہو سکتی ہے اور شارٹ ٹرم کنوینئنس لانگ ٹرم پرابلمس کریٹ کر سکتی ہے۔ سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایفیشنسی اور اسپیڈ کے چکر میں نیگلیجنس یا کیئرلیسنس کو ڈسکرائب کرتے وقت یہ آئیڈیم پرفیکٹ فٹ ہے۔ اس کا ایگزامپل ہے کٹنگ کارنرز آن کوالٹی ول ریون دا پروڈکٹ۔ اگر کوالٹی کمپرومائز ہوتی ہے تو اینڈ رزلٹ فلاڈ ہوگا۔ جلدی کام کرنے کے چکر میں پروڈکٹ کا اسٹینڈرڈ اور ریلیبلٹی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ آئیڈیم کلیئرلی دکھاتا ہے کہ کیئرلیس شارٹ کٹس کا امپیکٹ سی ایس ایس رائٹنگ، کمپریہنژن اور پریکٹیکل انڈرسٹینڈنگ میں کیسے ڈسکرائب ہوتا ہے۔ اب اگلا آئیڈیم ہے لیٹ دا کیٹ آؤٹ آف دا بیگ۔
انگلش میننگ ہے ٹریویل سیکریٹ انٹینشنلی. اردو میننگ ہے راز بھانپ جانا یا افشا ہو جانا عام طور پر غلطی سے. یہ آئیڈیم یوز ہوتا ہے جب کوئی انسان جانے انجانے یا غلطی سے سیکریٹ ڈسکلوز کر دیتا ہے جو پہلے ہڈن تھا. اس کا ڈیپر سینس یہ ہے کہ انفارمیشن نارملی کانفیڈینشیل ہونی چاہیے لیکن کسی مسٹیک یا سلپ کے تھرو سب کے سامنے آ جاتی ہے. سمجھنے کے طریقہ یہ ہے کہ ان اٹینڈڈ ریویلیشن کو ڈسکرائب کرتے وقت یہ آئیڈیم پرفیکٹلی فٹ ہوتا ہے اسپیشلی سوشل یا پروفیشنل کانٹیکسٹ میں. اس کا ایگزامپل ہے ہی لیٹ دا کیٹ آؤٹ آف دا بیگ اباؤٹ دا سرپرائز پارٹی. اس نے غلطی سے سرپرائز پارٹی کا سیکرٹ ریویل کر دیا جو پہلے ہڈن تھا. اب سب کو پتہ چل گیا اور سرپرائز پلان افیکٹ ہوا. یہ آئیڈیم کلیئرلی دکھاتا ہے کہ ایکسیڈنٹل ڈسکلوزر یا انٹینڈڈ ریویلیشن کو کنسائز اور ایکسپریسو طریقے سے سی ایس ایس اے سے کمپریہنجن اور رائٹنگ میں کیسے ایکسپلین کیا جاتا ہے. اگلا آئیڈیا میں ونس بٹن ٹوائس شائی جس کی انگلش میننگ ہے بینگ کاشیس آفٹر اے بیڈ ایکسپیرئنس اور اردو میننگ ہے ایک بار نقصان اٹھانے کے بعد زیادہ محتاط ہونا. یہ آئیڈیم یوز ہوتا ہے جب کسی نے پہلے کسی سچویشن میں نقصان یا ڈس اپوائنٹمنٹ فیس کیا اور اس کے بعد فیوچر میں زیادہ کیئرفل یا ہیزیٹینٹ ہو جائے. اس کا ڈیپر سینس یہ ہے کہ پاسٹ ایکسپیرئنس از لرننگ کا سورس بن جاتے ہیں اور انسان ان مسٹیکس کو ریپیٹ نہ کرنے کے لیے الرٹ رہتا ہے. سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوشن اور پروڈنس کو ڈسکرائب کرتے وقت یہ آئیڈیم پرفیکٹلی فٹ ہوتا ہے. اس کا ایگزامپل ہے آفٹر لوزنگ منی ان اے اسکیم ہی بیکیم ونس بٹن ٹوائس شائی. پہلے فائنینشیل لاس ہوا جو نیگیٹو اور پینفل تھا. اس ایکسپیرئنس کے بعد اس نے فیوچر ٹرانزیکشنز میں زیادہ کیئرفل اپروچ اڈاپٹ کی. یہ آئیڈیم کلیئرلی دکھاتا ہے کہ پاسٹ فیلیورز کے ایفیکٹ اور کاشس بیہیویئر کو کنسائز اور ایکسپریسو طریقے سے سی ایس ایس اے سے کمپریہنجن اور رائٹنگ میں کیسے ڈسکرائب کیا جاتا ہے. اب اگلا آئیڈیا میں انڈر دا ویدر. انگلش میننگ ہے فیلنگ ال اور انویل. اردو میننگ ہے بیمار محسوس کرنا طبیعت خراب ہونا. یہ آئیڈیم یوز ہوتا ہے جب کوئی انسان ٹیمپررلی سک یا فزیکل ویک فیل کرتا ہو. اس کا ڈیپر سینس یہ ہے کہ ہیلتھ یا فزیکل کنڈیشن نارمل نہیں ہے اور باڈی یا مائنڈ کو ریسٹ کی ضرورت ہے. سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مائنر النس یا ڈسکمفرٹ کو پولائٹ اور کنسائز طریقے سے ڈسکرائب کرتے وقت یہ آئیڈیم پرفیکٹ فٹ ہوتا ہے. اس کا ایگزامپل ہے شی اسٹیڈ ہوم بیکاز شی واز انڈر دا ویدر. اس کی ہیلتھ ٹھیک نہیں تھی اور وہ ایکٹیو یا نارمل روٹین فالو نہیں کر رہی تھی. النس کی وجہ سے ریسٹ لینا ضروری تھا. یہ آئیڈیم کلیئرلی دکھاتا ہے ٹیمپرری النس یا انویل فیلنگ کو سی ایس ایس اے سے کمپریہنجن اور رائٹنگ میں کنسائز اور ایکسپریسو طریقے سے کیسے ایکسپلین کیا جاتا ہے. اب اگلا آئیڈیا میں اے ڈائم اے ڈزن. اے ڈائم اے ڈزن انگلش میننگ ہے ویری کامن ایزی ٹو فائنڈ. اردو میننگ ہے بہت عام بہت زیادہ آسانی سے مل جانے والی چیز. یہ آئیڈیم یوز ہوتا ہے جب کوئی چیز بہت کامن ہو اور ایزیلی اویلیبل یا ابنڈینٹ ہو. اس کا ڈیپر سینس یہ ہے کہ ویلیو یا یونیکنیس لمیٹڈ ہو اور یہ آرڈنری آئٹمس یا سچویشنز ڈسکرائب کرتے وقت یوز ہوتا ہے. سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کچھ چیزوں آرڈنری اور ایزیلی ایکسیسیبل ہو تو یہ آئیڈیم پرفیکٹ فٹ ہے. اس کا ایگزامپل ہے چیپ سووینرز ان دا مارکیٹ آر اے ڈائم اے ڈزن. سووینرز مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہیں. ان کا یونیکنیس
یا ریئرٹی لو ہے اور ہر جگہ ایزیلی مل جاتے ہیں۔ یہ آئیڈیم کلیئرلی دکھاتا ہے کہ کامننس یا ابنڈینس کو سی ایس ایسے اور کمپریہنجن رائٹنگ میں کنسائز اور ایکسپریسو طریقے سے کیسے ڈسکرائب کیا جاتا ہے۔ اگلا آئیڈیم ہے وین پگس فلائی۔ انگلش میننگ ہے سم تھنگ دیٹ ول نیور ہیپن۔ اردو میننگ ہے ایسا ہونا ناممکن ہے یا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ آئیڈیم یوز ہوتا ہے جب کوئی کام، بات یا ایونٹ بالکل امپوسیبل ہو اور ریئلسٹیکلی کبھی نہ ہو۔ اس کا ڈیپر سینس یہ ہے کہ ایگزاجریشن کے ذریعے امپوسیبلٹی کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے۔ سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان ریئلسٹک یا امپوسیبل سچویشنز کو ایکسپریس کرتے وقت یہ آئیڈیم پرفیکٹلی فٹ ہوتا ہے۔ اس کا ایگزامپل ہے ہی ول اپولوجائز وین پگس فلائی۔ اس کا اپولوجائز لینا ورچولی امپوسیبل لگ رہا ہے، ریئلسٹیکلی وہ انسان اپولوجائز نہیں کرے گا۔ یہ آئیڈیم کلیئرلی دکھاتا ہے کہ امپوسیبل یا ان ریئلسٹک ایکشنز کو سی ایس ایس ایسے کمپریہنجن اور رائٹنگ میں کنسائز اور ایکسپریسو طریقے سے کیسے ڈسکرائب کیا جاتا ہے۔ دوستوں یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر 24، ٹاپ 20 مسٹ نو آئیڈیمز اینڈ فریزز۔ آج ہم نے سی ایس ایس ایگزامس میں سب سے زیادہ ریپیٹ ہونے والے آئیڈیمز اور فریزز کور کیے، ساتھ ہی ان کی ڈیفینیشنز اور ایگزام فوکس